बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। गज़ल है जनाब हज़रत मोहानी की तारुफ़ और मश्क इसके साथ है। तारुफ़ अभी हम पढ़ चुके हैं और उसमें बताया गया था कि हज़रत मोहानी के शेरी असलूब से वाक़फ़ियत कराई गई है, जिसको बहुत तफ़सील से आपको बता दिया गया है कि ये वो ख़ुसूसियात हैं जिसकी बिना पर उन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का लक़ब मिला है। इसके साथ इसलिए इसको दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। तलबा में गज़ल की हैयत का साख्त बनावट का इदराक पैदा करना, फ़हम पैदा करना कि गज़ल क्या है। गज़ल के हवाले से बताया जा चुका है कि नज़म और गज़ल में बुनियादी फ़र्क ये है कि नज़म की तशरीह करते वक्त हमें मंज़र निगारी और एक ही मौजू और वाक़े का बयान करना होता है, जबकि गज़ल की तशरीह में शायर के जज्बात, एहसासात, इंसानी नफ्सियात और माहौल, वक्त, हालात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। शायर की शायरी की खूबसूरती ये होती है कि वो दरिया को कूज़े में बंद कर दे, दो मिसरों में बात कहे और हमें उसे खुल कर बयान करना होता है उसके तनाजुर में। और इसके साथ साथ हमें मौजू अशार का जो है वो हवाला देना होता है। शेर के मरकज़ी ख़्याल के मुताबिक हमारी तशरीह होती है और इसमें हमें अशार का हवाला इसलिए देना होता है ताकि हम भी जो है वो बामायनी और ऐसी गुफ्तगू कर सकें कि कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मौजू को समेट सकें। इससे पहले आपको गज़ल की जो है और नज़म के फ़र्क बताए जा चुके हैं। ये पेज आपको करवाया जा चुका है पहले भी हम्द और नात की तशरीह के दौरान। ये फ़र्क आपको बताए गए थे कि नज़म में और गज़ल में क्या बुनियादी फ़र्क है, यही आपको दोबारा देखने हैं। इसी किताब में हमने सबक नंबर 2 नज़रिया पाकिस्तान पढ़ा है, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर है जज्बाए तामीर ज़िंदा तो फिर किस चीज़ की हम में कमी है। और हमने इस्लामियान पाकिस्तान का ये पैगाम भी उनका था कि हमें अपने लहू से ख़रीदी हुई आज़ादी है, ये हमें कौमी गैरत और अहमियत का सौदा नहीं करना। और तहरीक पाकिस्तान के दौरान लगाए जाने वाले नारे वहाँ पर दर्ज थे। इस गज़ल की तशरीह में हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ पाक स्टडीज़ मुताले पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से भी जो मालूमात मिल रही हैं वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। शेरी असलूब रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन तारुफ़ से हमें देखने हैं। गज़ल की हैयत आपको अभी दिखाई जा चुकी है, पहले भी पढ़ाई जा चुकी है कि इसमें मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ होता है और हर शेर का मरकज़ी ख़्याल अलग है। नज़म और गज़ल का फ़र्क आपको पहले भी कराया जा चुका है। हज़रत मोहानी की असीरी, कैद और कैदे बामुशक्क़त, जो उनको कैद दी गई थी, कैद, सख्त तरीन कैद, जिसका आपको वो शेर भी बता दिया गया था, है मशक़ सुखन चारी, चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। और इसके साथ साथ उनकी हब्सियाती शायरी का, हब्सियाती हब्से बेजा, कैद में रखने का, उस दौरान उनकी शायरी या उनकी सोच, जब वो कहते थे कि मेरा जिस्म तो कैद कर सकते हो, मेरी सोच आज़ाद है और मैं अपनी सोच अपने माशरे में, अपने लोगों में बो आया हूँ। अब सिर्फ फसल तैयार होगी और तुम काटोगे और फिर हकीकतन पाकिस्तान बन गया। तलबा को मतला और मक्ता के इस्तिलाही मफ़हूम से आगाह करना। मतला और मक्ता की तारीफ़ मश्क में आपको कराई गई है। मतला तलू होना, निकलना, इब्तदा करना। पहला शेर जो कि हम काफ़िया हम रदीफ़ हो तो वो मतला कहलाता है। मक्ता कता करना, काटना, ख़त्म करना। आखिरी शेर गज़ल का जिसमें तख़ल्लुस इस्तेमाल किया जाए वो मक्ता कहलाता है। अब हम तशरीह की तरफ आ रहे हैं। मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है। मुसीबत, कड़ा वक्त, मुश्किल वक्त, नासाजगार हालात भी राहत फ़िज़ा हो गई है। राहत फ़िज़ा होना, खुशी को बढ़ाना,
सुकून देना। मुझ पर जितनी मुसीबतें बढ़ रही हैं, जितनी आजमाइशें बढ़ रही हैं, हसरत का कहना है कि जितनी मुसीबतें और आजमाइशें बढ़ रही हैं, मेरे ऊपर जितनी सख्तियाँ आ रही हैं, मेरी सज़ाएं जितनी बढ़ रही हैं, मेरी कैद, मेरी असीरी कैद में मुझे जितनी सज़ाएं दी जा रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि मेरा मकसद कामयाबी की तरफ जा रहा है। और जब ये सज़ाएं बढ़ती हैं तो मुझे खुशी महसूस होती है कि अंग्रेज़ साम्राज्य, अंग्रेज़ इक़्तिदार लरज़ गया है और वो ये जान चुका है कि अब मंजिल दूर नहीं, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सियासत में हिस्सा लेने पर कैद हुई। हसरत का कहना है कि मैं कैद मुसीबत में भी खुशियों को ढूंढ लेता हूँ। मेरी सोच आज़ाद है, अगरचे कि मेरा जिस्म कैद है। मेरे जज्बे ज़िंदा हैं, मेरे ख्वाब अपने हैं। ये कड़ा वक्त, मुश्किल वक्त गुज़र जाएगा। अगर हम देखें तो फिर आज भी यही हालात है कि डॉक्टर आफिया सिर्फ उसकी तालीम और उसके जज्बे से अंग्रेज़ डरते हैं और एक कमज़ोर नहती लड़की पर अमेरिका मुज़ालिम तोड़ता है और वो हर सख्ती और सज़ा के बाद अपने हमवतनों को ये पैगाम देती है कि ये यही कर सकते हैं, ये हमें इसी तरह रोक सकते हैं, सिर्फ हमें अपना काम जारी रखना है। और ये हर दौर की मिसाल रही है, ये उम्मत मुस्लिमा की पूरी तारीख़ की मिसाल रही है और ऐसी मिसालों से तारीख़ भरी हुई है कि हमें हमारे कामों से रोका जाता है। गैर मुस्लिम हमारे जज्बों से, हमारे ईमान से लरज़ जाते हैं। मुतालबा पाकिस्तान भी क्या था, एक नहीं कितनी नस्लों का मुस्तकबिल कुर्बान हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम पाकिस्तान हुआ। यहाँ पे यही बात कही गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है, मकसद की लगन, मंजिल का हसूल। जब हम अपने ख्वाब को ताबीर देने के लिए जाग जाते हैं, ख्वाब देखने के लिए सोना ज़रूरी होता है, लेकिन ख्वाबों को सच करने के लिए, ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैदान अमल में उतरना होता है, जागना ज़रूरी होता है। हरकत ज़िंदगी, जमूद मौत है। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। ज़िंदगी कुव्वते बाजू से बना करती है, ज़िंदगी कुव्वते बाजू से बना करती है। ज़िंदगी शाम और सहर से नहीं नापा करते, इश्क व ईमान की सदाकत का है यही अंदाज़। हुक्म रब हो तो इल्लत नहीं पूछा करते। यहाँ पे यह कहा जा रहा है, हमारे काम और कामयाबियों पर ही ज़िंदगी का इन्हिसार है। हमारी कामयाबियाँ हमारे काम पर ज़िंदगी का इन्हिसार है। हमें ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए मिली है, जद्दोजहद के लिए मिली है। हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, उस मकसद को सच करना, उस मकसद को पूरे करने के लिए जो जद्दोजहद है, जो ज़िंदगी की जंग है, वो हमें आगे ले जाती है। इकबाल ने भी तो यही कहा था, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जितनी मुश्किलात आती हैं, जितनी रुकावटें आती हैं, हमारी ज़िंदगी की जंग तेज़ होती है, ज़िंदगी का रास्ता तेज़ी से कटता है। हमें मंजिल की तरफ जाने के लिए क़ुव्वत ताकत चाहिए, जो कि हमारा जज्बा सादिक हमें फ़राहम करता है और हमारे ख्वाब सच होने के लिए, सच करने के लिए हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ऐसे फ़ाखिर भी कबीले में मेरे हैं अब तक, ऐसे फ़ाखिर भी कबीले में मेरे हैं अब तक, सर का जन्नत के सिवा जो नहीं सौदा करते। आप दानाए ज़माना है तो फिर ये क्या है, दिल के बदले में तो दौलत नहीं मांगा करते। दूसरा शेर है जनाब, ये वो रास्ता है दियारे वफ़ा का,
جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے، منزل کی طرف جانے والا راستہ، رکاوٹوں سے بھرپور راستہ۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ان پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ خوابوں کی تکمیل اتنے آرام سے نہیں ہو جاتی، منزل اتنے آرام سے نہیں مل جاتی۔ زندگی میں پانے کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنی پڑھائی دیکھ لیجئے، اپنے کام دیکھ لیجئے، اپنے لگن دیکھ لیجئے، اپنی جدوجہد دیکھ لیجئے۔ ابھی تو زندگی کے سفر کی ابتدا ہے، دیار وفا کا، وفا کے راستہ، وفا کا دروازہ، وفا کا شہر۔ جب آپ کو منزل پر پہنچنا ہے تو پھر آپ کو بلند حوصلہ ہونا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ آپ کو اپنے مقصد سے جب محبت کرنی ہے تو پھر آپ نے قربانیاں بھی دینی ہیں۔ جہاں باد سرسر، سرسر طوفان کو کہتے ہیں، تیز ہوا کو کہتے ہیں، صبا ہو گئی ہے۔ آپ سے ٹکرا کر ہوا بھی صبا میں، طوفان بھی صبا میں تبدیل ہو جائے۔ یہاں پر پیغام دیا جا رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ حق کے راستے پر ہمیشہ سے یہ آزمائشیں رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکے جانا، تلمیح اس کو کہتے ہیں جہاں پہ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ ہمیشہ سے حق باطل سے ٹکرا گیا ہے، مقصد کے حصول کے راستے میں آئی ہوئی چیزوں سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، انہیں آگ میں ڈالا گیا، ہر طریقے سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اپنے مقصد پر ڈٹ گئے، اپنے ایمان پہ ڈٹ گئے، اور پھر وہ طوفان، وہ مشکلات صبا ہو گئیں، ہموار ہو گئیں، نرم ہو گئیں، سبک ہو گئیں۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو کہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ جاوائے عشق میں یہ دل کا زیاں کچھ بھی نہیں، جاوائے عشق میں یہ دل کا زیاں کچھ بھی نہیں، ایسی باتوں پہ تو انور نہیں رویا کرتے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، رہے وفا سے وہی لوگ کامراں گزرے، رہے وفا سے وہی لوگ کامراں گزرے، الجھ کے جو کانٹوں سے بے تکاں گزرے، وہی تو کر گئے سنگلاخ سرزمین گلریز، جو خار زار وفا سے کشاں کشاں گزرے۔ دنیاوی تکالیف چند روزہ ہیں، تیز آندھی بھی صبح کی تازہ ہوا معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کے مصائب حسرت کے نزدیک منزل کا، محبوب کے گھر کا راستہ لکھتے ہیں۔ ہر تکلیف منزل سے قریب کرتی ہے۔ کہا ہے نا شاعر نے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ یہ وہی والی کیفیت اور حالت کا بیان ہے کہ جب ہم مقصد کے حصول کی طرف چلتے ہیں، منزل کی طرف بڑھتے ہیں، تو سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے خواب سچ کرنے کے لیے ہمیں طوفانوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، اور پھر جب ہمارے حوصلے مضبوط ہوں، ہم نے استقامت اختیار کی ہوئی ہو، ہم اپنے خواب سچ کرنا چاہتے ہوں، تو پھر ہماری جدوجہد، ہماری لگن، ہماری کوششیں ثمربار ہوتی ہیں، اور وہ طوفان باد صبا بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ، ٹھکرایا ہوا، دھتکارا ہوا، نکالا ہوا، بارگاہ عطا، اللہ کی جناب سے، اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی سلطنت سے، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر یہ تلمیح ہے۔ تلمیح کا پیچھے بھی میں نے پچھلے شعر میں بھی بتایا ہے کہ تلمیح ایسا شعر میں ایسا حوالہ آ جانا جو کہ اب یہاں پہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا گیا اور پورا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔
یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا بارگاہ عطا سے جنت سے نکالا جانا، زمین پر بھیجا جانا۔ گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ بہت پیارے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ میں انسان ہوں، انسان نسیان سے ہے، نسیان بھول جانے والا، میں بار بار بھول جاتا ہوں۔ مجھے اللہ نے بنایا ہے اور اللہ یہ بات جانتا ہے کہ میں بار بار بھول جاتا ہوں، ہٹ جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار مجھے مخاطب کیا گیا ہے، اے لوگو، اے ایمان والو۔ اور پھر ایک ہی حکم، نماز کا حکم ہی دن میں 5 دفعہ دہرایا جاتا ہے تاکہ بار بار تاکید و یاد کرایا جائے، بھولا نہ جائے۔ قرآن میں 750 دفعہ، 700 دفعہ تقریباً حوالہ دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ بار بار دہرایا جاتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں، نسیان، بھول جاتا ہوں، میں بشر ہوں۔ شر، میرا نفس مجھے بہکا دیتا ہے برائیوں کی طرف، نفس کی پیروی کی طرف بھاگ جاتا ہوں، دنیا کی طرف بھاگ جاتا ہوں۔ مجھ سے خطا ہو جاتی ہے، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میں حق کی طرف پلٹ آتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ حق کیا ہے۔ میں اس غلطی کو جو کہ مجھ سے ہو جاتی ہے اس پہ میں نادم و شرمندہ ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت نے ابتدائی دنوں میں کانگریس کو جوائن کیا تھا، وہ کانگریس کے رکن تھے، اور جب وہ سیاست میں آئے، مسلم لیگ میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کا علم بلند کیا تو ان پر یہ تہمت اور الزام لگائے، کیونکہ ہماری تو ایک قومی مزاج ہے کہ ہم کردار کشی کی طرف جاتے ہیں، اچھی چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک بری چیز کا جو ہے وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں۔ تو ان پہ بھی یہ الزام لگایا گیا کہ وہ کانگریس کے ہے اور یہ اور وہ۔ تو پھر اس سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ بھی میری نیت جو تھی وہ یہی تھی کہ میں مسلمانوں کے لیے کام کروں۔ میں سمجھتا تھا کہ ہندوستان کی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے کانگریس، اور وہ مسلمانوں کو نمائندگی دے گی۔ مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن میں پلٹ آیا۔ میں نے جب وہاں پہ حقیقت جان لی تو پھر میں نے اپنا مقصد، اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے نئے پلیٹ فارم کا آغاز کیا جو کہ مسلم لیگ کے نام سے تھا، اور پھر میں نے مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ ٹکرایا نہیں کرتے، وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اور یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کی دربار سے اگرچہ کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اسے خطا ہو جاتی ہے لیکن اسے معافی بھی مل جاتی ہے، لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ نیت صاف، منزل آسان۔ حضرت یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنی غلطیوں کی تلافی کرتا ہوں، میں بھی زندگی میں سیکھ رہا ہوں، میرے لیے بھی ہر آنے والا لمحہ ایک نئی آزمائش ہے، اور میں اپنی نیت اور اپنے قلبی ارادے سے میں تلاطم برپا کر دیتا ہوں زندگی کے سمندر میں، اور میرا مقصد یہی ہے کہ میں مسلمانوں کو حق نمائندگی دلا سکوں اور مسلمانوں کی جد و جہد کو منزل تک پہنچا سکوں۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تجھے رتبہ دانے محبت چاہنے والے، تیرے عاشق، تیرے محبوب، اپنے مقصد زندگی سے محبت کرنے والے، اپنے مقصد کو زندگی بنا لینے والے، ان کی حالت، ان کی کیفیت، ان کی ساخت، ان کی بناوٹ، ان کی حیت تیرے شوق میں مقصد کے حصول کے لیے، کامیابی کے لیے کیا سے کیا ہو گئی ہے، وہ دن رات بھلا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر پاکستان کو ایٹم بم اور ایٹمی ملک بنا دینے والے، وہ کہتے ہیں کہ میں دن اور رات کی تفریق میرے اندر سے ختم ہو گئی تھی، کھانا ٹیبل پہ رکھا رکھا ٹھنڈا ہو جاتا تھا، بچے انتظار کر کر کے سو جاتے تھے
کتنے کتنے دن گزر جاتے تھے اور مجھے احساس نہیں ہوتا تھا۔ آپ دنیا کے ہر لیڈر کو اس کے بارے میں اس کی زندگی کی کہانی اٹھا کر پڑھیں، نیلسن منڈیلا، قائد اعظم، اور ہر وہ شخص جو انقلاب لایا ہے، اس کی کہانی پڑھیں کہ اس نے کس طریقے سے اپنے مقصد سے محبت کی اور پھر دن رات کی تفریق بھلا دی اور پھر کامیابی ملی۔ کہا ہے نا، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ اس حد تک اپنے آپ کو اپنے مقصد میں اتار لو کہ تمہاری زندگی اس مقصد کو حصول کر کے رہے۔ یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے۔ حسرت کا کہنا ہے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکانا ہجوم بلا مجھے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا کی محبت میں نفس کی پیروی سے رکنا بہترین تبدیلی ہے۔ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ یہاں پر ان کی کیفیت مزاج جو ہے اس کی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وطن کی محبت، اہل ایمان کی محبت، مسلمانوں کی محبت، انسانیت کی محبت، اور پھر اس انسانیت کی محبت سے معرفت۔ حسرت کا کہنا ہے کہ محبت اور کرم کی انتہا ہے اور یہی میری رہنمائی کر رہی ہے۔ میں خود شناس سے خدا شناس ہو رہا ہوں، اور پھر وہ الہام، وہ معرفت، وہ محبوبیت میرے مشغولیت میں تبدیل ہو رہی ہے، مشغلہ بن رہی ہے۔ میں اپنی یہ تبدیلی میں جتنا جتنا اپنے مقصد کے حصول کے سمندر میں اترتا جا رہا ہوں، میری کیفیت، میری ماہیت، میری قلبی کیفیت، حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ اسی مضمون کو دوسرا شاعری اس انداز میں کہہ رہے ہیں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ دور تک درد کی رسائی تھی، دور تک درد کی رسائی تھی، زندگی تیری رونمائی تھی۔ اسٹوڈینٹس، ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے بچوں کی بہت سی کاپیز چیک کی، پیپر چیک کیے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجازی عشق، دنیاوی عشق اور پتہ نہیں کیسی کیسی تشریحات کی ہوئی ہیں۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، آپ جہاں سے بھی پڑھیں، جہاں سے بھی لیں، آپ کو بہت واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ اشارات تدریس دیکھ لیں، تدریسی مقاصد دیکھ لیں، اسیری قید و مشقت کے ذکر کے ساتھ حبسیاتی شاعری کا تعارف کرانا، اس کا حوالہ، سیاسی جدوجہد کا حوالہ یہاں پہ لازمی شامل ہوگا۔ آپ کی یہ 4 غزلیں ہیں، یہ 4 الگ الگ موڈ ہیں۔ آپ کو اس کو ساتھ ساتھ بتایا جائے گا کہ ان اشعار کی تشریح میں آپ کو بنیادی طور پہ کیا چیزیں شامل کرنی ہوں گی۔ جیسے یہاں پر آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ حبسیاتی حوالہ، غزل، اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل کرنی ہوں گی۔ آخری شعر ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ایک فطری بات، قدرت کا پیغام کہ ابتدا انتہا کی طرف لے جاتی ہے۔ حسن تضاد، ابتدا انتہا کی طرف لے جاتی ہے۔ جب کوئی کام شروع نہیں ہوگا تو ختم کیسے ہوگا؟ جب شروع ہو جائے گا تو پھر کسی نہ کسی طرح وہ اختتام کو بھی پہنچ جائے گا، وہ نتیجہ خیز ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں ہماری کوششیں کتنی ہیں، ہماری لگن کتنی ہے، ہماری محنت کتنی ہے۔ پاس فیل ہونا تو پھر بعد کی بات ہے نا۔ تو یہ وہی کامیابی یا ناکامیابی، تو یہ آپ کے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ جب آپ اپنا جذبہ صادق دیں،
جب آپ اپنے خون کو جلائیں، جب آپ محنت کریں، اپنا وقت دیں، اپنی صلاحیتیں دیں، تو پھر کامیابی مقدر ہو ہی جاتی ہے۔ یہی امید حسرت کی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت۔ ہم نے ایک جد و جہد شروع کر دی ہے، ہم نے ایک کام شروع کر دیا ہے، ہم نے ابتدا کر دی ہے، ہم نے بیج بو دیے ہیں، ہم نے لوگوں کے اندر ایک سوچ اتار دی ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے؟ ایک فرد سے ایک معاشرے کی، ایک طبقے کی سوچ میں تبدیل ہو جانا، کہ سب کہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں قید میں ہوں، میرا جسم قید میں ہے، لیکن میری سوچ آزاد ہے، میں وہ سوچ کے بیج وہاں بو آیا ہوں، اور پھر اب مجھے یہ یقین ہے کہ اب سفر جاری ہے، اب سفر جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے ہی، ابتدا سے ہی موت کی طرف دوڑا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے۔ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو اذان اور نماز کے درمیان بہت کم فرق ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم 60 سال 50 سال جی رہے ہیں۔ ایک ایوریج پاکستانی کی عمر 58 to 60 ایئرز ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس زندگی میں مسلسل آگے بڑھنا ہے، مسلسل آگے جانا ہے، زندگی کو ضائع نہیں کرنا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی وقت ہے، ہمیں اس وقت سے کچھ کشید کرنا ہے، کچھ نکالنا ہے، اس وقت سے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ ہمیں ابتدا کرنی ہے۔ زندگی کا سفر تمام ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، موت برحق ہے۔ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے انتہا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابتدا انتہا کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ میں زندگی جب کچھ شروع کرتی ہے تو اسے کہیں نہ کہیں پہنچنا ہوتا ہے۔ حسرت بھی، اس شعر میں حسرت کا تخلص استعمال ہو رہا ہے۔ حسرت یہ تخلص کا سائن ہے، علامت ہے، اور یہاں پر ان کا یہی پیغام ہے۔ ہر چند تیری راہ میں تھے کانٹے بچھے ہوئے، ہر چند تیری راہ میں تھے کانٹے بچھے ہوئے، جس کو تیری طلب تھی گزرتا چلا گیا۔ پھر ہمیں زندگی میں آنے والی مشکلات کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، حق شناسوں کا یا خدا ہے عشق۔ حقیقت ہے، عشق کیا ہے؟ مقصد سے محبت۔ عشق کیا ہے؟ خدا کی اطاعت، عشق مصطفیٰ، اور ان کے احکامات کی روشنی میں زندگی کا طرز عمل، لاہ عمل۔ گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ اور یہاں پر وہی چیز ہے کہ زندگی ہمیں لے آئی ہے، اب ہمیں اپنے سفر کی ابتدا کرنی ہے، اور اپنے انتہا تک جانے تک اپنے منزل کو پانا ہے، اپنے خوابوں کو سچ کرنا ہے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، یعنی اپنے مقصد کی بہت آرزو تھی، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے، قربانیاں دینی پڑیں۔ آغاز کو کون پوچھتا ہے انجام اچھا ہو آدمی کا، آغاز، ابتدا، نادانی، تجربہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، کیونکہ وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ اور جب آپ کے جذبے صادق ہوں، آپ کی کوششیں ہوں، آپ نے منزل حاصل کرنے کے خواب دیکھے ہوں، اور اس کے لیے آپ ہر طرح کی قربانی دینے کے تیار ہوں، تو پھر کامیابیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ یہی یہاں کا پیغام ہے۔ آپ کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے، آپ تدریسی مقاصد میں دیکھیے، حسرت موہانی کی اسیری، قید بامشقت کے ساتھ حبسیاتی، قید بیجا، حبس میں رکھنا، قید میں رکھنا، شاعری کا تعارف کرانا، یہاں پر وہ حوالے دینے ضروری ہیں۔ اسی طرح آپ آخر میں بھی دیکھیے اساتذہ کرام کے لیے رہنمائی میں بھی، کہ حسرت موہانی کے زمانے کے سیاسی سماجی حالات
اساتذہ کرام کے لیے ہے کہ جب ہم یہ پڑھائیں تو ہمیں دنیاوی عشق، محبت، عشق حقیقی، عشق مجازی سے نکل کے سیاست کو مد نظر رکھنا ہے، ان کی تحریک کو مد نظر رکھنا ہے۔ میں نے اکثر پہلے بھی ذکر کیا کہ بچوں کی میں پیپرز، کاپیز وغیرہ چیک کر رہی ہوتی ہوں، وہ کی بک سے، ہینڈ بک سے، خلاصوں سے ادھر ادھر سے لکھ کے لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا، تھوڑے بہت نمبر مل جاتے ہیں، لیکن اس غزل کا پس منظر یہی ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بتایا گیا کہ سیاسی سماجی حالات طلبہ کو بتائے جائیں، اور یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت کی سیاسی جدوجہد، رکن پارلیمنٹ ہونے اور قید و بند کے بارے میں بتایا جائے۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں، محنت کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے۔ یہ دیکھیے آخر میں کتنا اچھا شعر نظر پڑ گیا، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اللہ حافظ۔